वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन की खुसूसी ट्रांसमिशन। हमारे साथ तारिक महमूद साहब हैं, डायरेक्टर न्यूज़ हमारे, नादिया नक्की साहिबा और नादिया इस्लामाबाद में। हमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने ट्वीट किया है। अच्छा, और ये आपको पता है ऐसा डरा के बोला है ना आपने, मैंने कहा पता नहीं कहने लगे मरियम नवाज शरीफ साहब ऑनलाइन है हमारे साथ। वो कह रही हैं नहीं, वो ऑनलाइन जो सना बुच्चा के साथ आ गई थी वो अभी तक वो भुगत रही है। आप जो है ना उनको फिर दोबारा ऑनलाइन करा के। अच्छा जी, पढ़िए ट्वीट। वो कहती हैं जी, अनदर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सेंट होम but only to see him return with greater force and support and soonest inshallah stay strong PMLN। ये है मरियम नवाज शरीफ साहिबा। अब आपका तबसरा इसका मतलब। मेरा तो सजाद मीर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे ले लेते हैं तबसरा। इस पर मैं भी तबसरा कर दूंगी, सीनियर सहाफी भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। सजाद मीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सजाद मीर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। कैसे देख रहे हैं आज का दिन? आज का दिन तो बड़ा एक्साइटेड दिन है और फैसला कोई अनहोना नहीं है। ठीक, कल ही अंदाजा हो गया था कि जब लार्जर बेंच के बारे में कहा गया कि वो फैसला अनाउंस करेगा जी, क्योंकि अगर 3 जजों का बेंच अनाउंस करता यानी लार्जर का मतलब है कि 2 तो पहले से डिसाइड हैं कि नाअहल है, बिल्कुल, बाकी 3 में से 1 का फैसला आ सकता था। लेकिन इसमें हैरानकुन बात यह है कि 5 का कंसेंसस के साथ फैसला आया है और ये फैसला हमारी जुडिशरी की तारीख में जो है एक गैर मामूली फैसला है। गैर मामूली फैसला इसलिए है कि पहले कभी ये प्रेसिडेंट कम हुआ है कि हुकूमत के सरबराह को अदालत ने या अदालत उस्मानी के किसी भी अदालत ने नाअहल करार दिया हो। अच्छा, कहा जा सकता है कि जो करप्शन का मामला है, जो फैक्ट्स को छुपाने का मामला है, 100 चीजें कही जा सकती है, लेकिन ये एक पहली मिसाल है और ये गैर मामूली है। उसके साथ ही जो रद्द-ए-अमल आया है, ज़ाहिर है कि सियासी रद्द-ए-अमल है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जी। उसमें जो मुस्लिम लीग नून का तर्जमान का जो बयान आया है उससे लगता है कि ये अभी ये नहीं है कि उन्होंने इस फैसले को इस तरह तस्लीम नहीं किया। उन्होंने इसमें बहुत सी लीगल बातें थी जो ठीक नहीं थी, हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे और हम इसका कानूनी और आईनी तौर पर मुकाबला भी करेंगे और इसका मतलब है कि वो लड़ना चाहते हैं। किस तरह? ये लड़ाई की जो सूरत-ए-हाल है ये आसान नहीं होगी। नहीं, सजाद मीर साहब कानूनी तौर पर लड़ना चाहते हैं तो उसके तो रास्ते बंद हो गए हैं, या सियासी तौर पर लड़ना चाहते हैं? नहीं, कानूनी तौर पर तो मैंने नहीं कहा, सियासी तौर पर लड़ना चाहते हैं और उसमें कानूनी जंग भी लड़ना चाहते हैं। वो शायद रिवीजन में जाएं, शायद कुछ और करें। नहीं, लेकिन साहब वजीर आजम हाउस ये कह चुके हैं कि वजीर आजम अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं, तो मेरा नहीं उस तर्जुमान ने ये कह दिया है कि हमने ये फैसला जिस तरह कबूल किया है उससे वजीर आजम मुस्ताफी हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं, एलानिया में ये था। और लेकिन हम इस फैसले को, इस बारे में हमारे बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इस पर जंग लड़ेंगे, हमारे साथ कानूनी तौर पर ज्यादती हुई है, उनका हक है। नहीं ठीक है, वो आपका पॉइंट, वो मैं उनके मौक़िफ़ की बात नहीं करी, वो बिल्कुल उनका हक है। लेकिन मैं ये कह रही थी कि मैं यहाँ कंफ्यूज थी कि आप सियासी जंग की बात करें या कानूनी, क्योंकि कानूनी तौर पर तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया। अब वो जो भी करेंगे सारे ट्रायल कोर्ट्स में लड़ेंगे, लेकिन कानूनी तौर पर जंग लड़नी है अभी उन्होंने, लैब पर लड़नी है, और अदालतों में लड़नी है, उनका इंतजाम होना है, फिर वो रिवीजन में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो जंग अपनी जगह जारी रखेंगे। लेकिन उस जंग का असल मकसद ये होगा कि वो एक सियासी जंग बना सके इसको। जिस तरह उनके खिलाफ कानूनी जंग को सियासी जंग बना दिया गया था, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ की जंग को सियासी जंग बनाएंगे। अच्छा। और इस जंग में खतरात बहुत हैं। किस किस्म के? जब इस तरह की जंग लड़ी जाती है, मैंने नहीं देखा कि जब किसी शख्स को इक़्तिदार से हटाया जाता है और वो भी इस अंदाज से कंसेंसस के साथ, तो फिर दोबारा उसको इलेक्ट होने दिया जाता है। खासतौर पर अगले इलेक्शन में वो इलेक्ट नहीं हुआ करते। मैं ये नहीं कहता कि अदारे पीछे है, मैं ये कहता हूँ कि बहुत सी हुकूमतें जो काम कर रही हैं वो अपने खास तरीके से इससे अमल करेंगी। अब वजीर आजम के इंतखाब से पता चल जाएगा कि कहीं कोई रिकॉर्ड टूटे हैं कि नहीं टूटे। किसके नाम चल रहे हैं सजाद मीर साहब? अभी तक आपके पास तो इत्तला होगी। नहीं, पहले नाम पे चल रहा था ख्वाजा आसिफ आदि साहब पर शहबाज शरीफ का। नहीं लग रहा है कि शहबाज शरीफ को दोबारा इलेक्ट कराना ये एक नया चैलेंज कबूल करने के मुताबिक होगा। तो मेरा ख्याल मुस्लिम लीग शायद ये चैलेंज ना कबूल करे। और क्या किया जाता है, अब ज्यादा वो नवाज शरीफ इस पोजिशन में है कि वो अपने साथियों की बात सुने और उस पर अमल करे। पहले वो अपने ही हट के पक्के अपनी जिद पे कायम थे, अब शायद उनको लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। बहुत सारी ऐसी मामलात है कि ये इस पूरी लड़ाई में कहा जा सकता है कि कानूनी तौर पर भी उन्होंने जंग दुरुस्त तौर पर नहीं लड़ी और जिस तरह लड़ी जानी चाहिए थी उस तरह नहीं लड़ी है। बहुत सी जगहों पे उन्हें रुक कर
اقدام کرنے چاہیے. تو جو وہ اتنے شور تھے, اتنا ان کو اعتماد تھا کہ ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا, اور ان کو یقین تھا کہ یہ فیصلہ کوئی نہیں کرے گا. اب ہم بہت سی باتیں کر سکتے ہیں کہ وہ جے آئی ٹی جب ہو گئی, جے آئی ٹی کوئی آسمان سے اترے ہوئے فرشتے تو نہیں ہے نا جی. جب ہم یہ کہتے تھے کہ جے آئی ٹی کے 20 گریڈ کے یا 21 گریڈ کے افسر پرائم منسٹر کے خلاف کیسے فیصلہ دیں گے, تو لوگ کہتے تھے ہاں بات تو درست ہے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان افسروں نے کیسے فیصلہ دیا, تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا سوال کر رہے ہیں آپ. یہ بھی سوال ہے نا, 6 سال کا کام انہوں نے 6 ہفتے میں کر لیا, وہ کیسے کر لیا. تو یہ تو خیر جواب تاریخ دے گی یا جو بھی دے گا, لیکن مجھے اس بات کے کوئی ثبوت نظر نہیں آتی. اس کے بعد آسان نہیں ہوگا کہ اس معاملے کو سمجھ لیا جائے کہ یہ اپنے منطق کی میر صاحب کا اپنا پوائنٹ ہے. میں تو اس کو 2 طرح سے دیکھیں, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ قانونی جنگ بھی وہ لڑیں گے اور سیاسی جنگ بھی لڑیں گے, لیکن جو اب حالات ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ کیا وہ سیاسی جنگ جو ہے وہ اس کو پرتشدد بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ نہ وہ مسلم لیگ نون اس کی متعامل ہو سکتی ہے, نہ ملک اس کا متعامل ہو سکتا ہے. جس طرح سے انہوں نے, جو میر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اس فیصلے کو تحفظات کے باوجود قبول کیا ہے اور وزیر اعظم سبکدوش ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اب ان ہاؤس چینج ہونے جا رہا ہے. جو نئی گورنمنٹ ہوگی وہ بھی مسلم لیگ نون کی ہوگی. تو مسلم لیگ نون کیا وہ رویہ اختیار کرے گی جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور وہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے خلاف سڑکوں کے اوپر مظاہروں کی قیادت کر رہے ہوتے تھے, کیا وہ رویہ اختیار کرے گی, یا وہ اپنی سیاسی جنگ, دیکھیں سیاسی جنگ تو ابھی بھی اس عرصے کے دوران ٹیلی ویژن پہ, ٹاک شوز پہ, اخبارات میں اس میں لڑی جاتی رہی ہے. اس وقت جو اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کے حامی جو ہے وہ آ کے اس فیصلے کے خلاف سڑکوں پہ آتے ہیں اور ان کو ریئیکٹ کرنے کے لیے کوئی تحریک انصاف یا دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ آتے ہیں, یہ تو پھر ملک انارکی کی طرف چلا جائے گا. کیسے آ سکتے ہیں, ان کی اپنی گورنمنٹ اچھی ہوئی ہے. ایک منٹ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, یہ حوث صاحب بالکل بات درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے سب سے جو اہم بات انہوں نے کی ہے کہ جو حکومت بنے گی وہ مسلم لیگ نون کی بنے گی. جی اگر تو حکومت مسلم لیگ نون کی بنے تو نقشہ ڈفرنٹ ہے, لیکن جب مجھے شک پڑتا ہے کہیں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو, توڑ پھوڑ نہ ہو, جیسے غلام حسین خان کے معاملے میں فیصلہ نواز شریف کے حق میں آیا تھا لیکن پنجاب کی حکومت اکثریت کے باوجود ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی. اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر ایک نئی چسل شروع ہو جائے گی. میں نہیں کہتا اداروں کے درمیان, میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسی چسل جو یقیناً قابل تعریف نہیں ہو سکتی. میں میر صاحب ایسے اس میں یہ ایڈ کروں, میں اپنی معلومات بتا سکتا ہوں اور اپنا مطلب اس میں اپنا انپٹ دے سکتا ہوں کہ جو میری معلومات ہیں اس کے مطابق نہ مسلم لیگ نون میں توڑ پھوڑ ہونے جا رہی ہے, نہ کوئی اور پولیٹیکل پارٹی حکومت بنانے کے لیے جا رہی ہے. جو چودھری نثار کا ایک حوہ کھڑا کیا گیا اور چیزیں کی وہ بھی آپ کے سامنے, اور اس وقت جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں چودھری نثار صاحب دوبارہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے. تو وہ پہنچ گئے, جی وہ تو چودھری نثار تو فیصلہ آنے سے پہلے ہی پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ گئے. وہ بات آپ کی درست ہے. جی میں یہی کہہ رہا ہوں آپ میں اس خدشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ اگر مسلم لیگ کی حکومت بنتی ہے اور وہ اس کو سمودری رن کرتے ہیں تو وہ لیکچرین کی طرف جائیں گے, اور اگر مسلم لیگ کی حکومت نہیں بنتی ہے یا بننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد ٹوٹ جاتی ہے یا پنجاب کے سلسلے میں کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر یہ جنگ اور شکل اختیار کرے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تو یہ مجھے اور اس میں جو نادیہ ایک میں ایڈ کر لوں پھر آپ سے ایک بات اور بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو یہ ہم کسی کلیش کے متعامل نہیں ہو سکتے. پولیٹیکل پارٹی کو یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو ججمنٹ کے طور پہ لے کے اس پہ ہر ایک کا حق حاصل ہے کہ وہ قانونی جنگ لڑے اور اپنی سیاسی جنگ لڑے. اس کو جو ہے وہ کوئی روڈوں کی اور سڑکوں کی اور چوراہوں کی جنگ نہیں بنانا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس پورے معاملے کے اندر فوج کو ان کے اداروں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے, ان کو ایک ڈسٹینس پہ رہنا چاہیے, جو ان کا کام ہے وہ ان کو کرنے دینا چاہیے. اگر وہ کئی دفعہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ وہ بعض چیزوں کے اندر وہ خود نہیں آنا چاہ رہے ہوتے, لیکن ہمارے سیاستدان گھسیٹ کے ان کو کوشش کرتے ہیں کہ لے کے آئیں, اور پھر اس کے اندر سے وہاں سے بھی بہت سارے لوگوں کی خواہشات جو ہے وہ جاگ جاتی ہیں. تو یہ جو ایک اسموتھ پروسیس ہے, جو ڈیموکریٹک جو بھی پروسیس لولا لنگڑا جو بھی آپ اس کو کہیں کہ اچھا برا جیسا ہے, اس کو اسی ڈگر پہ چلنا چاہیے. اس میں بھی میں تھوڑا سا ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ سیاستدان زبردست فوج کو لاتے ہیں اور کچھ خام خواہ سے بہی خواہ بن کر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ تاثر دیں کہ فوج اس میں شامل ہے. جی لوگوں کے بھی ذرا زبانیں بند کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ملک مفاد میں نہیں ہے. بے شک بالکل صحیح. اچھا سجاد میر صاحب ایک چیز آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں, نادیہ مرزا بات کر رہی ہوں, یہ جو پنجاب کی ہم نے بات کی, پنجاب اسپیسیفک
نام آ رہا تھا کہ جی اگر خواجہ آصف ڈار سے اسپیکر قومی اسمبلی کو فی الحال وہ ایک پوری پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا، اس کے بعد شہباز شریف کو مرکز میں لایا جائے گا. آپ اس بات سے شاید اگری کریں کہ جس طرح 2013 کے بعد جب یہ حکومت بن رہی تھی تو شہباز شریف ولنگ تھے فیڈرل وفاق میں آنے پہ، لیکن ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے پنجاب سنبھالنا ہے، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوم گراؤنڈ ہے، وہاں پر وہ کسی اور کو رکھنا نہیں چاہتے. جس طریقے سے انہوں نے پورے پنجاب کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور ایونچولی پنجاب سے ان کو ووٹ ملتا ہے، جو میکسیمم ووٹ ہے وہ ان کو پنجاب سے ملتا ہے، جس سے وہ حکومت بنانے کے قابل ہوتے ہیں. تو کیا اب یہ متحمل ہو سکتی ہے پی ایم ایل این کے وفاق میں لانے کے لیے شہباز شریف صاحب کو پنجاب سے نکال دیا جائے ایسے حالات میں جب ایک سال بعد آپ نئے الیکشنز کو دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کی خواہش تو ہوگی کہ وزیر اعظم بنے، لیکن میرے خیال میں یہ ایڈوائزیبل نہیں ہوگا. ایڈوائزیبل اس لیے نہیں ہوگا کہ جب وہ اپنی سیٹ چھوڑیں گے اور سیٹ چھوڑنے کے بعد الیکشن لڑیں گے تو ایک تاثر پیدا ہوگا کہ خاندان کو آگے لایا جا رہا ہے، اور دوسری بات ہے پھر ان کے خلاف عدیقیہ کیس اور بہت سے کیسز جو کھل رہے ہیں ان کے اثرات بھی ان پہ پڑیں گے. اور تیسری بات یہ ہوگی کہ پھر اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ وہ جیت نہ پائے، اور اس لحاظ سے وہ لوگ جو اس وقت ایم این اے موجود ہیں ان میں سے اگر کسی کا انتخاب کر لیا جائے ایک سال کے لیے تو یہ کوئی خطرناک بات نہیں ہے، اور میرا خیال مسلم لیگ نون کے لیے یہی بہتر طریقہ ہوگا. اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کمزور شخص کا انتخاب کریں، آپ کسی ایسے شخص کا انتخاب کریں کمزور نہ ہو، صحیح وہ مرنجا مرنج ہو، تو یہ سارے فیصلے پارٹی کو کرنے ہیں. مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اعجاز صادق کو کرنا چاہتے ہیں یا مثال کے طور پر جارج نثار کو کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ ایم این اے موجود ہیں ان میں سے آپ کسی کا انتخاب کر لیں، اور کس طرح کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کی حکمت عملی واضح ہو. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے تھا کہ جی عبوری وزیر اعظم لے کر آئیں گے اور اس کے بعد شہباز شریف کو، یا کچھ لوگ شروع میں کلثوم نواز کا نام بھی لیا تھا، ان کو پھر وزیر اعظم بنائیں گے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اب عبوری چبوری نہیں آئے گا تو بس ایک ہی وزیر اعظم آئے گا جو کم از کم یہ ایک سال مکمل کرے گا اگلا؟ نہیں، یعنی کہ عبوری آئے گا بھی، اور پرماننٹ وزیر اعظم پنجاب سے لانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایک اور چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور تمام پارٹیاں یہ ایک طرح کی اکٹھی ہو جائیں گی شہباز شریف کو ڈیفیٹ دینے میں. اور صرف یہی نہیں، اگر کوئی ایم این اے آئے گا تو پھر عبوری کیوں آئے گا؟ پھر وہ تو پرماننٹ آئے گا نا ایک سال کے لیے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حکومت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ یہ مستقل کوئی کسی آدمی کے تقرری کے لیے بڑی گم میں رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جس طرح ہر ادارے کا سربراہ ایک قائم مقام سربراہ ہوتا تھا، ہو سکتا ہے کہ چند دنوں کے لیے کسی کو قائم مقام بنائیں، لیکن کیونکہ فوری طور پر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا ہوا اور نہ فیصلہ کرنے کی یہ مائنڈ سیٹ میں ہوا کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاسبلٹی ہو سکتی ہے کسی کو عادی طور پر وزیر اعظم بنایا جائے، لیکن انہیں مستقل وزیر اعظم کسی قومی اسمبلی کے رکن کو ہی رکھنا چاہیے. دیکھیے یہ ہوا تھا، کیا گیا تھا، جوش شجاعت کو بنایا گیا تھا 2 مہینے کے لیے، اور شوکت عزیز نے الیکشن لڑا تھا. اس وقت حالات اور تھے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی وہی تھی، سیاست بھی وہی تھی، اور ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی ایسی تھی جس کانسٹیٹوئنسی سے جس کو چاہتے وہ جتوا سکتے تھے. لاہور میں اگر ابھی آپ اپنا ٹرائل کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ شوق سے شہباز شریف کو وہاں لے جانے کے لیے الیکشن لڑائیں، ورنہ ایڈوائزیبل یہ ہے کہ ایک سال کے لیے اس بات کو نہ چھیڑیں تو بہتر رہے گا. اچھا ایک ڈیولپمنٹ اور ہوئی ہے نادیہ، لاہور میں بھی احتجاج وغیرہ ہو رہے ہیں، رائے میں بھی ہو رہے ہیں، گجرانوالہ میں بھی اسٹارٹ ہو گیا، کس نوعیت کا ہے، کس نے یہ اس پہ نادیہ میں ایک اپڈیٹ آپ کو کر دوں گا. پرائم منسٹر ہاؤس میں جب ابھی چودھری نثار صاحب پہنچے، ساتھ ہی ساتھ پرائم منسٹر نے جو ان کے الائز ہیں، جو اتحادی جو ان کے ساتھ ہیں حکومت کے اندر، ان کو بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس بلا لیا، اور اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس پہنچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نئی جس بھی قائد اعوان کا وہ انتخاب کر رہے ہوں گے، نام جو بھی ڈسکشن کر رہے ہوں گے فیوچر کی صورتحال کے حوالے سے، تو اس وقت مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس مشاورت کے عمل میں وہ اپنے اتحادیوں کو بھی شامل کریں گے، اور سارے لوگ شامل ہو رہے ہیں. میں میر صاحب ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا ضرور. جی میڈیا کا بڑا فوکس تھا، خصوصاً نواز شریف صاحب کی صاحبزادی، اور بہت مشہور ہوا ان کے میڈیا سیل مشہور ہوا، اور بہت ساری باتیں ہوئیں جس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کل چودھری نثار نے جو پریس کانفرنس کی اس میں بھی دبے الفاظ میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے، بعض چیزوں کو وہ منع کرتے تھے لیکن اس کے بعد بھی ہو جاتی تھی، اور ایک ایسے لوگ جو بقول چودھری نثار کے نہ مسلم لیگ نون کے کلچر کا حصہ تھے نہ ان کی زبان کا حصہ تھے، وہ لوگ بھی آگے آئے، اور میڈیا کے بھی ایسے بہت سارے لوگ قریب ہو گئے، اور ایسے ایسے آپ تحریریں پڑھتے تھے. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ کسی نے مجھے بھیجا ہے، میں جو جرنلسٹ ہے ان کا نام آپ خود پہچان جائیں گے، گو کہ ان کی تحریر نہیں ہے لیکن انہوں نے اس قسم کی تحریریں لکھی ہیں کہ ہر اس طرح کی تحریر ان کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے.
تو وہ بھیجا ہے کہ کس قدر نیک اور صالح انسان تھا، جمعے کو نااہل ہوا اور فیصلہ آتے ہی آسمان پر بادل چھا گئے اور آسمان نے اپنے آنسو کی بارش کی شکل میں برسا دیے. اب معروف صحافی جو ہے ان کا نام آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے. تو ایسے جو لوگ ہیں جو میڈیا کے لوگ نواز شریف صاحب کی مدح سرائی میں جو ہے وہ کہیں کے کہیں پہنچے ہوتے تھے اور ایسے جملے لکھے ہوئے ہوتے تھے کہ جب میاں صاحب کا طیارہ لینڈ کیا تو بادلوں نے گھیر لیا اور یہ چیزیں ہو گئی. اور یہ وہی لوگ ہیں جب 99 میں ان کی حکومت گئی تھی تو وہ تحریریں آپ اگر اٹھا کے دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ان کے کیا جذبات تھے. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے آپ کا کوئی مشورہ ہے نون لیگ کو یا بالخصوص؟ آپ نے جس طرح اشارہ کیا ہے میں زیادہ وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میڈیا سیل پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر بنایا گیا تھا اس کے میں کہتا ہوں سر بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں. میں بلکہ زیادہ وضاحت کے ساتھ کہوں کہ اب جتنا نقصان مریم نواز کو پہنچا ہے اس پورے کیس میں اس کا زیادہ تر تعلق اس میڈیا سیل سے ہے اور اس میڈیا سیل کے آگے جانے سے ہے. اور چونکہ یہ تاثر تھا کہ اس کو مریم نواز چلا رہی ہیں اس لیے بہت سے لوگ جو تھے سیاسی طور پر بھی وہ اس سے ناراض بھی رہتے تھے اور بہت سی طریقہ کار حکمت عملیاں جو اس نے وضع کی ہیں وہ لوگوں کو افینڈ کرتی تھی اور اریٹیٹ کرتی تھی. خود وہ ایک جونیئر ٹیم بنانا جو کھڑے ہو کر ڈٹ کا مقابلہ کرے دوسرے لوگوں کا یہ میرے خیال میں ایڈوائزیبل نہیں تھا. اور آپ نے جو اشارہ کیا میں بالکل وضاحت کے ساتھ وہ نام لے کر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسی غلطی تھی جس کا انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا ہے اور اب آئندہ کا مطلب ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اچھا میر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ آئندہ کا لاہ عمل کیا ہو سکتا ہے، کون پرائم منسٹر کتنے دن اگر ایسا ہوا. واٹ آر یو تھنکنگ؟ جیسے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے فیصلے کے بعد سیاسی شہادت جسے کہتے ہیں وہ ایک طرح سے ملی ہے نواز شریف صاحب کو؟ اب جب بھی الیکشن ہوں گے لیٹس سے آن ٹائم ہوتے ہیں، یو تھنک the voter is going to be intact and is it so easy to intact the voter minus نواز شریف؟ اصل بات یہ ہے کہ نواز شریف اگر الیکشنئرنگ کرتے ہیں تو ابھی تو ان کا اثر ہے. بھٹو کو جب ہم بہت گالیاں دیتے تھے، جب ہم کہا کرتے تھے کہ وہ اس کی بہت ہی خرابیاں کرواتے تھے، شاید غیر محب وطن بھی کہتے تھے اور غدار بھی کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کوئی ایسا الزام تھا جو اس پر نہیں لگاتے تھے. اس کا ووٹر کہتا تھا یہ سب کچھ ہوگا لیکن ووٹ ہم بھٹو کو دیں گے. تو نواز شریف کے اتنے ووٹر تو نہیں ہوں گے جتنے بھٹو کے ہیں کیونکہ بھٹو تو ایک فیوڈل بیک گراؤنڈ میں تھا اور وہاں کا ووٹر بہت اسٹیبل ہوتا ہے اور یہ چونکہ ایک نیچرل برجوازی ہے اور نیچرل برجوازی کا ووٹر اس طرح اسٹیبل نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ نواز شریف کا ایسا بہت سا ووٹر ہے جو اس بات کے باوجود اس پر کرپشن تک الزامات لگے ہیں شاید اب بھی نواز شریف کو ووٹ دیں. ذرا سر ہم اس وقت آپ کو لے جاتے ہیں، شیخ رشید صاحب خطاب کر رہے ہیں پریس کانفرنس ان کی، وہ سن لیتے ہیں. Call immediate session of the National Assembly for the selection of new House leader of the House. ملک اہم ہوتے ہیں، شخصیتیں اہم نہیں ہوتی. اور یہ قوم جان لے جو میں کہتا تھا کہ نواز شریف کے بعد یہ ملک بہتر چلے گا، انشاءاللہ بہتر چلے گا. آپ تیاری پکڑیں، انشاءاللہ ہم 55 سے بھی 56 سے بھی شکست دیں گے ان کو تاریخی. اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں، لاسٹ سنٹنس بغیر نام لیے ایک شخص نے، کیونکہ گیم اوور ہو گئی ہے ہم پہ، عباسی صاحب نے پلیز 10 ارب کا دعویٰ کیا ہے. میں پہلے سوچتا تھا خود جاؤں لیکن میں نے آج وکیل اپنے چودھری کیا نام ہے رازق صاحب کو، سردار رازق صاحب کو کہا ہم ثبوت دیں گے کہ حنیف عباسی منشیات فروش ہے، اس میں 500 اور اگر ان کی تسلی نہیں ہوئی ہم خود بھی آ جائیں گے. ہم لحاظ کرتے ہوئے 13 اگست کا جلسہ لیاقت باغ میں ہی ہے اور لیاقت باغ میں کریں گے انشاءاللہ. اور اگر ہمیں اجازت نہ ملی پھر ہم سوچیں گے لال حویلی، ورنہ آج رات کو بھی لال حویلی میں جشن ہوگا. یہ تھے شیخ رشید صاحب. انہوں نے روایتی طور پہ جس طرح ان کی انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس طلب کرے اور نئے قائد ایوان کا انتخاب کرے. تو یہ ایک پروسیس ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے اور یہ اس پروسیس کو اسی طریقے سے آگے جانا چاہیے. بالکل تو بہت اچھی بات ہے، سینسیبل بات ہے شیخ رشید صاحب کی. اور آج شیخ رشید صاحب تو آپ عروج پہ ہیں، ظاہر سی بات ہے، انہوں نے کہا تھا نا یہاں سے تابوت نکلے گا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ تابوت نکلا بھی، ثبوت بھی نکلا اور سیاسی تابوت بھی نکلا. اچھا حافظ صاحب، اگر لاہور سے ہمیں کوئی رپورٹر وغیرہ تھوڑی سی اپڈیٹ کر دے کہ حالات کیا ہیں پنجاب میں، کدھر کدھر مظاہرے ہو رہے ہیں، کیا صورتحال ہے؟
یہ احمد سے کہتے ہیں ہمارے لاہور بیورو میں رابطہ کر لے اور وہاں ہمیں لاہور کی کہیں بھی نہیں ہو رہے فلمیں اتنے نہیں کچھ لوگ، لیکن نادیہ یہ جو فوٹیجز جو ہیں یہ ساری چل رہی ہیں جو تھوڑے بہت ہوئے تھے، ویسے اوور آل تھنگز آر میں نہیں سمجھتا کہ تھوڑا لاہور مال روڈ وغیرہ پر ہے، پرانا ہے یہ. دیکھیں نادیہ لوگ دیکھیں نا انڈیویجول کیپیسٹی میں لوگ نکلیں گے، ایسے لوگ بھی نکلیں گے جو اس ٹائم کے اوپر اپنی قیادت کے ساتھ اپنی لائلٹی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی آپ کے اوپر اگر مشکل وقت ہے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ایسے لوگ بھی نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں عام ووٹر نہیں نکلے گا، ان کا عام سپورٹر نہیں نکلے گا. نہیں وہ نکالیں گے تو نکلے گا نا. وہ یہ بات ہے کہ وہ اس کی کال دیتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں، اس طریقے سے چیزیں کرتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل پارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور نون لیگ کی اپنی اسٹریٹجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا ہے لاہور میں احمد؟ پروڈیوسر کچھ بول. شام میں لاہور میں ایک ریلی اناؤنس کی ہے ان کے لوکل کارکنان نے، لاہور میں نکالیں گے ریلی ٹائپ، بس دیٹس اباؤٹ اٹ. یہ ان کا حق ہے نا اگر آپ وہ کریں. دیکھیں اگر تحریک انصاف کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اس کی شکرانی کی ریلیاں نکالیں، وہ یہ ریلی نکالیں اپنی فتح کی، تو بالکل ان کو بھی اپنا حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کی. ہاں یہ احتجاج جو ہے وہ تشدد میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، تصادم میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اس کی پیٹرنائزیشن نہیں ہونی چاہیے کہیں پہ کہ جی آپ کے پاس اگر پنجاب کی گورنمنٹ ہے. یہ بتائیں حافظ بھائی، تھوڑی سیاسی باتیں کریں. اب مجھے یہ بتائیں اس وقت جو یہ مائنس شریف فیملی جو ڈیسیجنز ہو رہی ہیں اس میں احمد کوشش کریں اعجاز الحق صاحب سے اگر رابطہ ہو جائے. پی ایم ہاؤس گئے ہیں وہ. اعجاز الحق صاحب تو پرائم منسٹر ہاؤس میں. ہاں اسی لیے تو کہہ رہی ہوں رابطہ ہو جائے. تو حافظ بھائی مجھے بتائیں. اعجاز الحق صاحب کو پرائم منسٹر نے آخری دنوں میں بھی کوئی ٹاسک دیا تھا اور اعجاز الحق صاحب جو ہے وہ خاصے فعال بھی تھے. اعجاز الحق صاحب نے کچھ کوششیں بھی کی مگر اس وقت تک بہت دیر. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو گروپنگ ہے پی ایم ایل این کی وہ کس طرح، کون کس سے افیلیٹڈ ہے؟ نہیں گروپنگ تو نواز شریف صاحب اور یہ شہباز شریف صاحب اور چودھری نثار یہ سب جب ایک پیش پہ آئیں گے تو پھر کسی اور کی اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ. ابھی کل چودھری نثار نے کہا 33 سال سے میرے خلاف اور پھر بھی میرے خلاف اندرونی سازشیں ہو رہی ہیں. تو یہ کون گروپ سے کون ایک دوسرے کے خلاف سازش؟ وہ جو ان کا اشارہ تھا، ایک تو انہوں نے مریم نواز شریف کی طرف اشارہ کیا کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ پولیٹیکل کلچر نہیں تھا، جو زبان تھی وہ مسلم لیگ نون کی زبان نہیں تھی. وہ اشارہ تھا دانیال عزیز کی جانب، وہ اشارہ تھا طلال چودھری کی جانب، وہ اشارہ تھا زبیر عمر صاحب کی جانب. اب پتہ نہیں انہوں نے بال لگوائے یا نہیں لگوائے، لیکن وہ ان کے بارے میں اطلاعات یہ تھی کہ ادھر پاناما میں نواز شریف پھنسے ہوئے تھے، یہ بال لگوا رہے تھے ادھر. کون؟ گورنر صاحب. اب یہ افواہیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن یہ زبیر عمر صاحب گورنر بن گئے. ہاں وہ تصویریں آپ نے ان کی دیکھی تھی، بیٹے جو ان کے گورنر کی کرسی پہ بیٹھے وہ تو اور بھی وہاں پہ بہت کچھ ہو رہا ہے گورنر ہاؤس کے اندر. وہ جو پورا ہیریٹیج تبدیل ہو گیا. ڈاکٹر صاحب نے تو ایک پروگرام میں کوئی بطخیں بتا دی تھی کہ بک گئی ہیں اور پھر اس کے بعد کوئی چیزیں اور بہت سارے معاملات ہیں. گورنر ہاؤس کے اندر کا منظرنامہ بھی بدل گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ایسی چیزیں تھیں جو قائد اعظم کے زمانے کی تھیں وہ بھی بدل گئی ہیں. نہیں تو 14 سال پرانی بھی تو ہوں گی نا. 14 سال ایک گورنر رہ کے گئے ہیں اس گورنر ہاؤس میں. نادیہ وہ تو قائد اعظم کے زمانے کی چیزیں تھیں وہ بھی بدل دی ہیں انہوں نے. تو قائد اعظم ثانی کے فالوور ہیں نواز شریف صاحب کے. تو انہوں نے جو ہے نا وہ انٹیریئر ڈیزائنر کو بلا کے اور وہاں جو تبدیلیاں کی ہیں اور ووڈنگ کی جو پینلنگ کی ہے اور اس کے اوپر جو کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں وہ تو ایک علیحدہ داستان ہے. وہ جب یہ آہستہ آہستہ وہ بہت ساری چیزیں جو وہ باہر نکلیں گی اور گورنر ہاؤس سے کس کو فون کیے جا رہے ہیں، کون سے لوگوں کو کن کاموں کے لیے کہا جا رہا ہے، پھر کیا ہو رہا ہے، وہ پروٹوکول کا کس طرح سے غلط استعمال ہو رہا ہے. وہ تو اتنے باقی معاملات اتنے زیادہ گھمبیر ہیں کہ لوگوں کی نظر اس طرف نہیں گئی. بیکاز یہ ابھی پاناما سے فارغ ہوں گے تو فکر نہ کریں نظریں آپ کی طرف. چودھری نثار صاحب کا اشارہ اس لاٹ کی طرف تھا اور انہوں نے کہا جی کہ وہ لوگ آگے آنا چاہتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہی کہ بھئی کسی طریقے سے یہ چمچہ گیری کی وجہ کیا تھی؟ چمچہ گیری کی وجہ یہی تھی نا کہ ان کو مزید جو ہے وہ نوازا جائے، کسی کو وزیر بنا دیا جائے، کچھ اور. چودھری نثار صاحب جو دوسرے ناراض تھے نا وہ پرویز رشید صاحب کی وجہ سے بھی ناراض تھے اور اس سے زیادہ وہ ناراض ہیں آصف کرمانی صاحب. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پرویز رشید، آصف کرمانی اور یہ وہ جو لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف کو صحیح گائیڈ نہیں کیا. اور آصف کرمانی کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ یہ نواز شریف کے کان بھرتے ہیں، نواز شریف کو صحیح بات نہیں پہنچاتے، لوگوں کے بارے میں مس گائیڈ کرتے ہیں. وہ جو لوگ بعض اوقات نئی ملک کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس طرح کی باتیں. صحیح ہے. when you have the king's ear تو
You can whisper اور anything, آصف نا؟ کرمانی صاحب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو نواز شریف صاحب کے سیکرٹری تھے وہ کل سینیٹر بھی بن گئے ہیں بلا مقابلہ. تو وہ نواز شریف صاحب کتنے زیادہ ان کے اوپر مہربان ہیں. ہوا یہی ہے کہ یہ جو لاٹ جب آ گئی آصف کرمانی, مریم نواز شریف اور ان کی فیملی, تو یہ نواز شریف صاحب آپ تسی گریٹ ہو جی, 2/3 اکثریت سے آپ نے جیت جانا ہے, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ ڈٹ جائیں, ان کی ایسی کی تیسی, ان کی یہ مجال, یہ فلانا, یہ چیز, یہ کیسے ہو سکتے ہیں, عوام نے ہمیں بنا کے دیا ہے, ہم نے یہ یہ جو چیزیں تھیں, یہ باتیں. اور پھر میاں صاحب کی تعریفیں کہ میاں صاحب جب آپ نکلتے ہیں تو دیکھیں لوگ آپ کی خاطر گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہیں. لوگ, عورتیں دیکھیں کتنے ہزاروں کلومیٹر دور فاصلہ طے کر کے آتی ہیں. وہ اسپتال میں شہباز شریف ایک جو ہے نا وہ 90% آدمی جلے ہوئے سے ملتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی بس میری زندگی کا مقصد حل ہو گیا کہ شہباز شریف صاحب آپ آ گئے. تو جب آپ اس قسم کی باتیں سننا چاہیں گے, آپ جب یہ دیکھنا چاہیں گے, آپ تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر یہی چیزیں ہوں گی بجائے اس کے کہ آپ ڈیلیور کریں. یہ میں بتاؤں, ہم نے ابھی پروگرام کیا ہے لیا سے, ہماری ٹیم گئی ملتان سے, لیا گئی, وہاں کے حال آپ جا کے دیکھ لیں. لوگ جو ہے نا وہ بری طریقے سے تباہ و برباد ہو گئے, لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, مال مویشی تباہ ہو گیا, ہر چیز تباہ ہو گئی ہے ان کی. کروڑوں روپے آپ لیتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا وہ دریا کے کٹاؤ کو روکنے کے لیے پتھر باندھ رہے ہیں, وہ آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں. وہ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ وہ پانی میں خرچ ہوتے ہیں. 2 ٹرک ڈلتے ہیں, آپ 200 ٹرک شو کرتے ہیں. صرف یہی نہیں, ہر جگہ پہ ہر جگہ سندھ میں بھی یہی حال ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آپ وہ لوگ جو ہے نا وہ روٹی کے ایک نوالے کو ترس رہے ہوتے ہیں, ان کے جو مال مویشی, جو چھوٹی جمع پونجی ہوتی ہے وہ تباہ برباد ہوتی ہے. جو بیسک ایشوز ہیں, ہاسپٹلس کے حالات دیکھ لیں, پنجاب بھر کے ہاسپٹلس کے حالات دیکھ لیں, ملک کے ہاسپٹلس کے حالات دیکھ لیں, ان پہ آپ توجہ نہیں دیتے. ایجوکیشن سسٹم کے اوپر آپ توجہ نہیں دیتے, لوگوں کی جو بیسک نیڈز ہیں اس پہ توجہ نہیں دیتے. تو پھر آپ کو یہی باتیں اچھی لگتی ہیں کہ جی آپ تو بہت پاپولر ہیں, آپ کا تو جو ہے نا وہ اقبال بلند ہو, آپ جب آئیں گے تو وہ کیسے نہیں. آپ دیکھیں, آپ انٹینشنز دیکھیں کہ قمر باجوہ صاحب جب پہلے دن انہیں چیف بنایا گیا, آرمی چیف, تو پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک فوٹیج ریلیز کی گئی. آپ ذرا سے اپنی میموری کو ریکارڈ کر لیں, جس کے اندر وہ دروازہ کھلتا ہے اور اس کے اندر قمر باجوہ صاحب جو ہے نا وہ سلوٹ کرتے ہیں. آپ نے وہ فوٹیج جو ہے وہ جان بوجھ کے, یعنی وہ فوٹیج وہ اس کا کام ہے, پرائم منسٹر کو آرمی چیف جواب دہ ہوتا ہے, وہ سلوٹ کرتا ہے. پرویز مشرف صاحب کو کی فوٹیجز بھی ایسے ہی ہیں کہ نواز شریف کے سامنے. لیکن آپ نے وہی بات آپ کی کہ آپ نے وہ مائنڈ سیٹ شو کرنے کے لیے, اپنی سپرمیسی شو کرنے کے لیے کہ یار یہ بھائی اس نے وردی جو ہے وہ آپ کے لیے نہیں پہنی ہے. وہ جو بھی شخص جو ہے اس نے وطن کی حفاظت کا یا وطن کا اس نے بیڑا اٹھایا ہے, تو وہ جن سے 32 سال 35 سال 40 سال جو سروسز ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ملک کی لائلٹی کو چھوڑ کے جو ہے وہ پولیٹیشنز کی لائلٹی کے ساتھ ہو جائیں گے. اور یہ میں بتاؤں کہ جو قمر باجوہ صاحب جب گیریجنز میں گئے تھے, مختلف اس میں گجرانوالہ میں گئے, وہ کھاریاں میں گئے, دوسری جگہ پہ گئے, تو بہت سارے سوال تھے, لوگ بہت باتیں پوچھ رہے تھے ان کے ساتھ, اسپیشلی ڈان لیکس کے فیصلہ آنے سے پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ کسی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اپنی رشتہ داری نبھائے گا اور پاکستان کو چھوڑ دے گا. یہ آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا جو اتنے عرصے تک اس ملک کا کھاتے رہے تو ہم اس کو حلال کریں گے؟ یہ نہیں ہوگا. بہت کتنی باتیں ہوئی جنرل نوید مختار کے حوالے سے کہ جی ISI سپورٹ کر رہی ہے, فلانا کر رہی تھی. پھر اسی نوید مختار کی ISI کے اوپر ایلیگیشن لگا دیا گیا کہ جی بریگیڈیئر نعمان صاحب جو ہیں وہ تو کانٹریکٹ امپلائی ہیں اور وہ تو سورس امپلائی تھے, اور انہوں نے ہمارے خلاف, آپ بٹوین دی لائن تو فوج کو ہی ملائن کرتے رہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چیزیں آپ کو سوٹ کر رہی ہوں تو بہت اچھی چیزیں, جہاں چیزیں آپ کے خلاف ہو رہی ہوں تو بہت زیادہ خراب چیز ہو جاتی ہے. نہیں, لیکن انہوں نے اپنے کیس کو خود ڈیمیج کیا ہے. یہ بیٹھ کے ان کو اسیس کرنا چاہیے کہ بھائی ہم لوگوں نے کہاں کیا, ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں. اب یہ تو نادیہ سمجھائیں وہاں اسلام آباد میں ہے کہ بھائی ابھی بھی ہوش کے ناخن لے لیں. آپ نے خود اپنا گروگا جو ہے پوری طرح. کل چودھری نثار صاحب ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس کر کے اپنے 32 سالہ 33 سالہ بتاتے ہیں, آئی ایم ویری لوئل, آئی ایم اپ رائٹ, آئی ایم دس اینڈ آئی ایم دیٹ. مائی اونلی کوسچن از, جب آپ ابھی بھی اس جماعت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے, کوئی کوسچن ہی نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے سمجھے کہ میں ادھر جا رہا ہوں, آوارہ ٹرین میں بیٹھ رہا ہوں, why did he not reach the prime minister? Why did he not say اپنے He said نا کہ پرائم منسٹر مجھ سے مل نہیں رہے. نہیں تو اب کیسے مل رہے ہیں؟ اب انہوں کا اب جب برا وقت ختم ہو گیا, اب آپ میٹنگز میں جا رہے ہیں, آپ نے اس وقت کیوں نہیں بچایا؟ ہاں, انہوں نے کہا ایک سیکنڈ, انہوں نے یہ بھی کہا اب ملنے جاؤں. نہیں, انہوں نے پریس کانفرنس سے پہلے ملنا نہیں چاہ رہا تھا. انہوں نے کہا میرے دل کے اندر جو غبار ہے, پہلے میں ایک دفعہ وہ اپنے دل کا غبار ہلکا کر, these were his words, میں اپنا بوجھ, وہ غبار جو میرے ہے وہ میں پہلے ہلکا کر دوں پھر جاؤں. نہیں, بٹ آئی ڈس ایگری ود دس. آپ ایک جماعت سے لوئل ہیں, آپ اس پہ جان دینا چاہتے ہیں, آپ نے سب کچھ کیا ہے,
اور آپ آ کے پریس ٹاک کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرے دل کا غبار اب ہلکا ہو گیا, ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو گو ٹو دی پرائم منسٹر, میں دن میں 4 چکر بھی لگا سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ جی اب جو سچویشن ہے اس کو ایسے ہینڈل کر لیں. when you're loyal you're loyal, you have to reach to that man and tell him, جو وہ ایگزامپل دے رہے تھے کہ نواز شریف یو آر ہیومن, تب کیوں نہیں کہا؟ کہہ تو رہے ہیں پچھلے 1.5 مہینے سے مجھے مشاورتی اجلاسوں میں بلانا بند کر دیا, اور آپ ناراض ہو کر بیٹھ گئے. ارے he's a senior member نہ دیا, that's fine, but at the end of the day when your orna bichona is politics and you say this party is everything I'm going to die for, then you have to save your party. I'm not saying کہ آپ ان کو 62-63 سے بچا لیتے, لیکن ایک خبر یہ بھی تھی کہ چودھری نثار صاحب کو انٹیریئر منسٹر ان کی اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ he is going to be that bridge in between the army and the prime minister, government اور ان کے بیچ میں ہوں گے, اس طرح سے ہوں گے کہ کوئی کولیجن نہ. تو پھر کیا وہ یہ رول صحیح اپنا پائے یا نہیں؟ نواز شریف صاحب کا کیمپ میں یہ معاملات طے کرتے تھے, وہاں سے ان پہ عمل نہیں ہوتا تھا. یہی تو میں کہ انہوں نے تو بہت اچھا رول پلے کیا. the other side says کہ انہوں نے وہ رول نہیں پلے کیا and that's why he is far away. تبھی ان سے ناراضگی ہے. GHQ اور the government. نہیں, the government. جو نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے وہ کہتا ہے کہ جس رول کے لیے انہیں رکھا تھا وہ انہوں نے وہ بخوبی نہیں نبھایا. ہمارا تو ہمیشہ سے یہ 5 سال اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا رہا. جب بات انہی کی ہو رہی ہے ہمارے آرم فورسز کی, آپ نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بارہا, چاہے وہ سیالکوٹ جاتے تھے یا وہ چترال جاتے تھے یا وہ کہیں اور جاتے تھے, لوری ٹنل کا افتتاح کرتے تھے, وہ ایک بات بڑے زور و شور کہتا, ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور ہمیں جو ہے ایک دفعہ پھر ان چیزوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی بارہا یہ بات کہتی رہی کہ بھائی اگر آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو اپنا جی ہلکا کر لیں. اپوزیشن لیڈر خشیشہ صاحب نے بھی کہا اپنا جی ہلکا کر لیں, ہمیں قوم کو بتائیں, قوم کو نہ بتائیں, ہمیں بتائیں کم از کم کہ آپ کے خلاف سازش کون کر رہا ہے. وہ اس چیز کا سہارا پی ایم ایل این کی حکومت لیتی رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی حکومت جو اس چیز کا سہارا لیتی رہی ہے, جس طرح سے نادیہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو ایک رول, جو ایک ٹاسک چودھری نثار کو دیا تھا اور ان کا سیاسم کیمپ اب یہ کہتا ہے کہ اس ٹاسک کو فلفل نہیں کر پائے, تو آیا اب وہ جو پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں جس میں وہ اپنے تحفظات کا اظہار کریں گے, ڈیفینیٹلی وہ کچھ لیگل پوائنٹس بھی لے کر آئیں گے, ان کی مشاورت ہوئی ہوگی اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ بھی, تو کیا ایک دفعہ پھر حافظ صاحب کی بات کہ وہ اپنے آپ کو ایک سمپلی لینے کی کوشش, بس اپنے آپ کو سیاسی شہید کہلوانے کی کوشش, وہ ان کے اندر بھی بڑی کروٹیں لے رہی ہوگی, تو کیا ایک دفعہ پھر وہ اس سازش کا جو الزام لگاتے رہے یا اس کو ایک شیلٹر بناتے رہے, وہ اس کو دوبارہ یوز کریں گے قوم کے سامنے؟ اور اگر کریں گے تو پھر کیا اپوزیشن کے کہنے پر یا عوام کے کہنے پر یا کسی بھی فورم پہ وہ اس کو انفولڈ کرنے کی بھی کوشش کریں گے یا ان کو کرنی چاہیے؟ جیسمین آپ کو کہا ہے. ہاں لیکن مطلب ہے کہ نہیں, جیسمین میں اس پہ ایڈ کروں. نادیہ میرے بارے میں جیسمین کے بعد آپ نے پاز کیوں لیا؟ میں نے کہا کہ آپ جو ہے نا دیکھیں, آپ کریں, میں پہلے آپ کا تبصرہ سنوں گی پھر بولوں گی. یہ وہ ایک فلم کا وہ ہے نا ڈائلاگ کہ ڈونٹ انڈر اسٹیمیٹ دی پاور آف اے کامن مین, ٹھیک ہے نا. تو معاملہ یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب نے نا بہت ساری چیزوں کو انڈر اسٹیمیٹ کر لیا. دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ پولیٹیشنز جو ہے نا وہ جو بھی پیپلز پارٹی میں آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی بھی اور نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بھی یہ اچھی طرح سے جانتی تھی اور سمجھتی ہے کہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ فوج جو ہے وہ خود فزیکلی آئے گی اور یہ چیزیں کرے گی. اسی وجہ سے پولیٹیشنز کا, چونکہ ہم بہت ساری جگہوں پہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کا خیال یہی ہے کہ یار یہ ہمارے اسکرو ضرور ٹائٹ کرتے ہیں, ہمارے بازو مروڑتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے آنا نہیں ہے. اس کا نا انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا. ڈان لیگز کے معاملے کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جو ٹویٹ آیا ڈی جی آئی ایس پی آر کا, تو اس کے اوپر بہت سارا ریئیکشن آیا میڈیا کی جانب سے بھی اور بہت سارے سرکلز کی جانب سے, جس کی ریئلائزیشن نظر آئی فوج کے اندر بھی, جس کی وجہ سے اس ٹویٹ کو واپس لینا پڑا. وہ ٹائم ایسا تھا کہ جس کے اندر بجائے اس کے کہ آپ اپنے کارڈیل ریلیشن کو مزید بہتر بناتے اور چیزوں کو ٹھیک کرتے, لیکن آپ اداروں کو نا نیچے دکھانے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ جی ٹویٹ آپ نے کر دیا, ٹھیک ہے, ہم بھی بات نہیں کرتے ہیں, ہم یہ نہیں کرتے ہیں. پہلے دیکھیں ان سے آپ نے بیٹھ کے جب آپ پھنسے آخری سچویشن کے اندر, جب ڈان لیگز کا معاملہ ہوا تو اب 20 ملاقاتیں ہوئی. چودھری نثار صاحب اس پورے پروسیس میں کا حصہ تھے. 20 ملاقاتیں ہوئی. آپ نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو سیٹل کر لیں. وہ مسئلہ آپ نے سیٹل کر لیا. بہت سارے ایسے کردار
جو کہ डॉन लीग्स के अंदर आने चाहिए थे, इंक्लूडिंग मरियम नवाज शरीफ के, वो नहीं आए उसी सेटलमेंट के नतीजे में, और उन चंद नामों के ऊपर इक्तिफा हो गया। आपने फिर फनकारी दिखाई, और फनकारी दिखा के कोशिश की कि किसी तरीके से परवेज रशीद का नाम, वो तो जी यूं हो गया है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे निकाल दें, फला कर दें। तो वहां वो जो रिएक्शन था वो एक नेचुरल रिएक्शन था कि यार आप हमें हमारी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गंदा कर रहे हैं, कि हमने जो बातें लोगों को बता दी हैं कि हमारी ये चीजें हो गई हैं और इस हद तक अभी हमें जाना चाहिए, इससे आगे नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये मुल्क के मामलात हैं। आपने उस पोजीशन को देखा और आपने कैलकुलेट किया कि नहीं यार अभी ये मौका आ गया कि इनको नीचे दिखाएं, वो ट्वीट वापस हो गया। आपने अपनी उसकी बहुत ज्यादा फतह समझ ली कि हमने बहुत जो है वो कयामत ढा दी है, सारी चीजें हुई हैं। दोबारा ये जिस तरफ आप बयानात की इशारे कर रही है ना नवाज शरीफ साहब के, हमारे खिलाफ साजिश हो गई, ये हो गई, ये नवाज शरीफ खुलवाएं, वक्त आने पर सब कुछ बता देंगे, बहुत ये ना कुछ है दिलों के राज। ये बेसिकली वही स्ट्रेटजी थी जो डॉन लीग्स में ट्वीट के बाद इन्होंने इख्तियार की। इन्होंने ये कैलकुलेट किया, मुस्लिम लीग नून ने और उनके अलाइज ने, कि हम जो है वो जारहाना रवैया इख्तियार करते हैं और यही कहते हैं कि जी हम साजिशों का पोल खोल देंगे, हम मुंह ना खुलवाएं, ये ना करें। तो उस जारहाना रवैये के नतीजे में होगा ये कि वो मजीद डिफेंसिव हो जाएंगे और हमारी जो डोमिनेंसी है वो कहीं की कहीं चली जाएगी। मगर बात चीजें ऐसी होती हैं कि अल्लाह ताला भी ऊपर बैठा हुआ है, उसको भी इधर जो है इस मुल्क के गरीब और मजलूम लोगों की आहें और बद्दुआएं जो हैं वो भी पहुंच रही हैं, वो इधर का हाल भी देख रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अनप्लैंड हो जाती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मैं समझता हूँ कि कमर बाजवा साहब अगर प्रोटेक्ट करना भी चाहते हैं नवाज शरीफ साहब को तो नहीं कर सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान की जो फौज है वो कमर बाजवा या नवीद मुख्तार या उनका नाम नहीं है। पाकिस्तान की फौज जो है वो उस सिपाही का नाम है जो सियाचिन के ऊपर भी खड़ा हुआ है, और उसका नाम है जो फाटा के अंदर जो है जंग भी लड़ रहा है। और बेसिकली वो सिर्फ वो सिपाही नहीं है, वो मेरे आपके घर वाले लोग हैं जो वहां पे कर रहे हैं और वो मुल्क की खातिर जाने दे रहे हैं। तो वो फिर सवाल करते हैं कि यार हम मुल्क को क्या लुटेरों और चोरों के लिए बचा रहे हैं, क्या हम मुल्क के लिए अपनी जाने इस वजह से कुर्बान कर रहे हैं? उसके साथ साथ रुस्वा भी हो रहे हैं। एक ब्रेक का टाइम हो गया, डिस्कशन करेंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, स्टे ट्यून्ड टू न्यूज़ 1।